बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बहुत अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चौधरी निसार साहब की, और ये मुलाकात ऐसे भी नहीं हुई। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद चौधरी निसार साहब के घर चल के गए हैं और वाज़े रहे कि अभी कोई फौतगी, कोई मातम कुछ भी नहीं हुआ, कोई किसी के रिश्तेदार का कोई इंतकाल नहीं हुआ, तो ये फातिहा के लिए गए हूँ। ये मुलाकात किस पैराए में और कौन सी यहाँ पर अफवाहें गर्म हैं शहर इक़्तिदार में, ये सब कुछ आपके साथ बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। बहुत मज़े की स्टोरी है भाई। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। इस शदीद तरीन गर्मी में आप ताउन फरमा रहे हैं। आप सदका जारिया के तौर पर कम अज़ कम उन इलाकों में जिनमें हम सैकड़ों इलाकों का सर्वे कर चुके हैं कि जो बेआब इलाके हैं, जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जो बिल्कुल जहाँ पर जोड़ों वाला पानी लोग पी रहे हैं, वहाँ पे एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपनी फैमिली की खैर व बरकत के लिए और सदका जारिया के तौर पे। इससे बढ़ के सदका जारिया हो नहीं सकता। जनाब आ जाइए। ये अभी थोड़ी देर पहले ये ख़बर आई कि वज़ीर आज़म साहब ने चौधरी निसार अली ख़ान साहब के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके साहबजादे तैमूर अली ख़ान साहब, यानी चौधरी निसार अली ख़ान साहब के साहबजादे तैमूर अली ख़ान साहब भी मौजूद थे, और ये मुलाकात कोई 1.5 से 2 घंटा जारी रही। अच्छा, इससे कबल ये अभी मैं इस पे तबसरा करता हूँ, बहुत यूँ समझ लें टका के तबसरा करता हूँ। अच्छा, अभी ये कुछ अरसा पहले, तकरीबन ये कुछ सितंबर 2024 की बात है कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब की हमशीरा का इंतकाल हुआ था। उस पर भी वज़ीर आज़म साहब गए थे और शहबाज शरीफ साहब, और वो उनकी इंतकाल पर ताज़ियत के लिए। अच्छा, वहाँ भी कुछ लोगों ने, कुछ ज़राए ने कहा कि सियासी गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो ज़ाहिर है इसलिए वो कैमोफ्लाज हो गया कि वहाँ पर चूँकि उनकी हमशीरा का इंतकाल था, तो इस वजह से। अब कुछ अर्सा पहले ये ख़बरें आई थीं कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब को वज़ीर आज़म साहब मना रहे हैं या मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मना सकते हैं। अच्छा, ये भी अजीब सितम ज़रीफ़ी है। यही चौधरी निसार अली ख़ान साहब उस वक़्त के जब मियाँ बरादरान की वालदा शमीम अख्तर साहबा मरहूमा, अल्लाह ताला उनको बख्शे, वो जब उनका इंतकाल हुआ लंदन में, तो इत्तफ़ाक़ से उस वक़्त चौधरी निसार साहब भी लंदन में ही थे। अच्छा, ये इत्तफ़ाक़ तो खैर नहीं था, लेकिन चलें उनका वहाँ पर नमाज़ जनाज़ा हुई थी, उसमें उन्होंने शिरकत भी की। लेकिन उसी टूर में चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने बड़ी कोशिश की कि वहाँ के उनकी मुलाकात हो जाए नवाज़ शरीफ साहब के साथ। ठीक है, 2 लोगों ने सिफारिश भी की थी, 2 नून लीग के बड़ों ने, मुझे पता चला था, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है जब ये गए हैं, तो अब सारे ज़राए बता रहे हैं अंदर के कि यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है। कुछ और बहुत ही, वो जैसे हमारे दोस्त नहीं कहते रज़ी दादा साहब के विचले ज़राए, वही विचले ज़राए, अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं, इनसाइडर्स वो बता रहे हैं कि जनाब इस मुलाकात में बहुत ही सियासी मामलात, सियासी उमूर डिस्कस हुए हैं। इस मुलाकात के बड़े रेपरकशंस भी होंगे, इस मुलाकात के कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, और इस मुलाकात के आने वाले वक्तों में हो सकता है बहुत कुछ सामने ज़ाहिर हो। चौधरी निसार अली ख़ान साहब का तकरीबन को 30-35 साल का सफ़र है नून लीग के साथ। वो उनको नून लीग ने पहचान दी, उनको नून लीग ने पहचाना, अपना एक पहचान दी, एक शिनाख्त दी, और नून लीग ने उनको बहुत सारी वजारतें और बहुत से, मतलब आखिरी नवाज़ शरीफ साहब के दौर में उनका वो वज़ीर दाखिला भी, और उन पर ये इल्ज़ाम भी कि जब ये इमरान ख़ान साहब और ताहिरुल कादरी साहब आए थे डी चौक पर, तो उन्होंने फिर इनको फैसिलिटेट भी किया वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया गया पैनामा खेलते खेलते इकामा पर,
تو اس سے بس پہلے یا اس کے فوراً اسی دوران چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے تنقید کی, اچھی خاصی تنقید کی. ٹھیک ہو گیا نا, ذرا تھوڑا سا رکیے, میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں. انہوں نے اچھی خاصی ان پر تنقید کی, اور بہت سارے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, جو پاکستان کا کلچر ہے, جو ہمارا کلچر ہے, جو باشعور لوگ ہوتے ہیں, جو غیرت والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اگر ان سے اختلاف بھی ہو نا تو میں جو مشکل وقت ہے نا اس میں نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہو گیا نا, یہ وقت گزر جائے اس کے بعد میں چھوڑ دوں گا. لیکن جب پیک پر نواز شریف کا مشکل وقت تھا اس وقت چودھری نثار علی خان نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد اگلا الیکشن آیا, چودھری نثار علی خان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا نون لیگ نے, اور وہ الیکشن بھی لڑے, اور پھر وہ الیکشن آپ کو پتہ ہے 2 قومی اسمبلی کی اور 2 صوبائی اسمبلی کی ساری سیٹیں جیت گئے, ہار گئے صرف 1 سیٹ کے صوبائی اسمبلی کے. اور پھر وہ صوبائی اسمبلی کی جو سیٹ تھی وہ پھر اس میں بھی وہ کافی عرصہ تو انہوں نے وہ نہیں کیا, اس اپنا نہیں اٹھایا کافی عرصہ. ٹھیک ہو گیا نا, حلف نہیں اٹھایا پنجاب اسمبلی کا. پھر جب یہ آیا کہ جناب اگر جو نہیں اٹھائیں گے تو ختم ہو جائیں گے, پھر جا کے انہوں نے حلف تو اٹھایا لیکن گئے نہیں ہیں پھر بھی. ٹھیک, اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب کی یہ آڈیو ویڈیو بھی آتی نہیں, اور وہ بتاتے رہے کہ کس طرح سے ہم نے بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں کہا تھا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے. تو اگر عورت کی حکمرانی ناجائز ہے تو وہی کلیہ نواز شریف کی اپنی بیٹی پر کیوں نہیں لگتا. یہ میں سنانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک ہو گیا نا, آپ کو بھی پتہ ہے. پھر اس کے بعد چودھری صاحب کے کچھ انٹرویو سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کو باس تو سمجھ سکتا ہوں, میں شہباز شریف کو باس تو سمجھ سکتا ہوں, لیکن میں مریم نواز کو باس نہیں سمجھ سکتا. پھر بہت ساری تنقید ہوئی نون لیگ کے اندر بھی, اور کہا کہ جی بلاول صاحب جو مریم صاحب سے بھی عمر میں چھوٹے ہیں, ان کے پیچھے اگر اعتزاز احسن کھڑا ہو سکتا ہے, خورشید شاہ کھڑا ہو سکتا ہے, ان کے پیچھے اگر رضا ربانی جیسا سٹال وارڈ پڑھا لکھا بہترین قانون دان اور بہترین سیاست دان بلاول صاحب کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے, اور ساری کی ساری پیپلز پارٹی اگر بلاول صاحب کو چیئرمین مان سکتی ہے, تو چودھری نثار صاحب کو کیا پرابلم ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے, اور مریم نواز کے خلاف انہوں نے پھر بہت زیادہ باتیں کی. ٹھیک ہو گیا, اور پھر اس کے بعد اپنا نجی محفلوں میں نواز شریف کے خلاف بھی بولتے رہے. صرف اگر وہ نہیں بولے غالباً تو شہباز شریف صاحب کے خلاف نہیں بولے وغیرہ, اس گروپ کے خلاف نہیں بولے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس دوران بڑی کوشش کی گئی, بڑی تگ و دو کی گئی. اس تگ و دو میں شہباز شریف صاحب سب سے اہم ترین تھے کہ کسی طریقے سے چودھری صاحب کو واپس لیا جائے. چودھری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ یار مجھے کوئی کسی طریقے سے دوسری دفعہ الیکشنز میں کوئی نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے, لیکن ان کو نون لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے, اب جو بتایا جا رہا ہے, اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کی پوزیشن بہت کمزور ہے. نون لیگ اب وہ نون لیگ نہیں رہی. وہ جو وارڈ کو عزت دو والا بیانیہ, وہ بوٹ کو عزت دو والا بیانیہ انہوں نے وہ کر لیا. اب سب سے اس وقت جو اچھی پالش کر رہے ہیں وہ نون لیگ والے کر رہے ہیں. یہ اس میں کوئی کسی قسم کی بھی کوئی وہ نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ببانگ دول میں کہہ رہا ہوں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ عمران خان کو اس طرح سے پالش کرتے تھے اور ان کو 100 میں سے 60 نمبر ملنے چاہیے, تو جو نون لیگ اس وقت پالش کر رہی ہے وہ 100 میں سے 100 نمبر ان کو ملنے چاہیے. یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں نے بلاول صاحب کا ایک بیان پڑھا, دیکھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نون لیگ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ جی 2.5 سال کے بعد ہم ہوں گے یا وغیرہ وغیرہ. وہ ہے ایک انڈر کنسیڈریشن ایک بات تھی, لیکن ابھی نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے جتنا کچھ شہباز شریف صاحب سرو کر رہے ہیں اور جتنا کوئی شہباز شریف صاحب یس مین ہیں, اتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ تو وہ لیٹ جاتے ہیں. بیٹھنا تو دور کی بات ہے. ہمیں یاد ہے یہاں پر یہ 12 بائی پاس, مری کا جو بائی پاس ہے 12 کا, جس میں وہ مری لوگ جاتے ہیں, اور یہ رش کم ہوا اور بہت اچھی بات ہے, اچھا کام ہوا.
وہ یہاں آ کے افتتاح کر رہے تھے، اور وہ FWO والوں نے غالباً بنایا. تو شہباز صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس کا کریڈٹ بھی میں آرمی چیف کو دیتا ہوں. تو بھائی جو ایک بائی پاس کا کریڈٹ بھی آرمی چیف کو دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اب بہت سارے نون لیگ کے اندر ذرائع کہتے ہیں، اور جو پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں جو اتحادی کہتے ہیں بھائی شہباز صاحب میں ریزسٹنس والا بٹن ہی نہیں ہے. خیر وہ ریزسٹنس کی جگہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں وہ نہیں، میں بلو دا بیلٹ کبھی نہیں جاتا. ٹھیک ہو گیا، میں قابل احترام ہے میرے لیے. اچھا ریزسٹنس والا، مزاحمت والا انہوں نے بٹن ہی نہیں رکھا اللہ نے. تو پھر تو آپ خود بتائیں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو وہ بگڑ گئے، نواز شریف صاحب وہ بگڑ جاتے، عمران خان وہ بگڑ جاتے. بس وجوہات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن کیوں بگڑ جاتے؟ پہ ان میں کوئی نہ کوئی ریزسٹنس والا کوئی سسٹم، کوئی ریزسٹنس کی کوئی رگ، کوئی وین، کوئی بٹن، کوئی اس طرح سے. یہاں وہ کہتے ہیں ان میں بائی ڈیفالٹ ہے ہی کوئی نہیں. اچھا اب دوسری آپ آ جائیں مریم نواز صاحبہ، کیا وہ اس پر ریزسٹ کریں گی؟ قطعاً نہیں، کیونکہ ان کا گیم ابھی شروع ہوئے بھائی. اگر میں کا لفظ لگا رہا ہوں، ifs اینڈ بٹس ہیں ابھی. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں جا کے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ چودھری صاحب آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ یہ ملاقات کوئی ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی، 1.5 سے 2 گھنٹہ، اور اس ملاقات میں ان کے صاحبزادے تیمور صاحب بھی تھے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تیمور علی خان جو کہ چودھری نثار صاحب کے صاحبزادے. وہ چودھری نثار علی خان صاحب خود صحافیوں نے انہوں نے ملاقات کی، تو بعد میں نے ان صحافیوں سے بات کی اور ان سے میں نے معلومات لیں. وہ جو کہہ رہے تھے، تنقید کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو آگے لائے اور پھر فلاں اپنے بیٹے کو لائے اور فلاں یہ اس کو لائے، یہ موروثی سیاست ہے. وہی چودھری نثار صاحب صحافیوں کو کہتے رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا سیاست میں آ جائے اور میرا بیٹا فلاں. تو اس وقت پھر لوگوں نے پوچھا چودھری صاحب آپ تو ان پہ تنقید کر رہے تھے موروثی سیاست کا، تو ابھی آپ بیٹے کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی ایک ستم ظریفی ہے، لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہو گیا نا؟ جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اپنا مخدوم جاوید ہاشمی صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور دوبارہ ان کا انکلینیشن PTI کی طرف ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ جنرل ضیاء کے یوں پٹھو تھے. اور بھائی آپ خود جنرل ضیاء کی کابینہ میں رہے ہیں. میں تو اب میں کیا کہوں اس بات کو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا کچھ عرصہ پہلے آپ نے خواجہ آصف صاحب کی وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ بیان دے رہے تھے کہ بھائی یہ ہائبرڈ نظام ہے. ہائبرڈ نظام وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہوتا ہے، جس میں آپ ایک کٹ پتلی ہوتے ہیں اور آپ کی ڈوریں کوئی اور ہلا کے آپ کو نچا رہا ہوتا ہے. ہائبرڈ نظام وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ خود چھینک بھی نہیں مار سکتے، آپ واش روم تک بھی نہیں جا سکتے، آپ کو بڑا گھر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جیسے عمران خان نے کہا، باقیوں نے کہا کہ اگر اتنی کوئی جرت اور ہمت ہوتی تو پھر ٹرمپ صاحب ہمارے آرمی چیف اور DG سے ملاقات کیوں کرتے؟ پھر کم از کم کوئی سیاسی بندہ بھی وہاں ہوتا، وہاں کو سفیر ہوتا، کوئی سویلین ہوتے. جو ادھر سے تھے تینوں سویلین تھے. تو وہ بہت سارے لوگ اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اب جو نون لیگ کا حشر ہو گیا وہ یہ حشر ہو گیا ہے کہ اب چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں. جب نواز شریف صاحب کی کوئی چلتی تھی ان کی، جب نواز شریف صاحب نون لیگ والے کہتے رہیں کہ جناب وہ ان کے سب کچھ ان کے مشورے سے ہو رہا ہے. جی بالکل مجھے پتہ ہے ان کے مشورے سے ہو رہا ہے، لیکن وہ مشورہ ایسا ہے کہ جا کے بتاتے ہیں ان کے پاس نہ والا آپشن نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ جی آپ ہاں کریں یا نہ کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ کرے تو پھر کوئی رک جائے. نہیں، دونوں خانوں میں ہاں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چلو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک میں ہاں لکھا ہوتا ہے، ایک میں یس لکھا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کو جا کے مریم نواز صاحبہ بھی اور شہباز شریف صاحب بھی یہ آپشن دیتے ہیں. شہباز صاحب کہتے ہیں کہ لالا جی بس ان میں ایک آپ ٹک کر دیں، تو وہ یا ہاں پہ ٹک کرتے ہیں یا یس پہ ٹک کرتے ہیں. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ نہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس نہ کا آپشن ہے ہی کوئی نہیں. اگر وہ نہ کا آپشن ہو آپ کو اگر ہوتا اور وہ کرتے تو پھر اپنی بے عزتی کروانے والی بات ہے، کسی نے بھی نہیں روکنا. عزت دینے کا یہ تعلق ہے. اب سمجھ آ گئی سب کو؟ میں بڑی کھلی ڈلی باتیں کرتا ہوں. شہباز صاحب
वहाँ पर اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں، نون لیگ کی کوئی بھی اگر یہاں پر صورتحال ہو اور کوئی پوری کی پوری پارٹی وہ اس نہج پہ ہے کہ اگر ان کو وڈا گھر کہے کہ آپ نیتنیاہو کو نون لیگ میں شامل کر لو، وہ بسم اللہ کر کے یہیں سے فلائٹ پکڑیں گے اور ان کو لے کے آئیں گے اور ان کے اس طریقے سے قصیدے پڑھیں گے اور اس طریقے سے آپ کو ان کے قصیدے سنائیں گے اور پھر اس کے بعد پٹواری شروع ہو جائیں گے اس کی یہ کرنے پر کہ جی بالکل یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اسی میں کوئی مصلحت ہو. جیسے ٹرمپ کو نہیں دیا تھا نامزد کیا، وہ نامزدگی واپس بھی نہیں کی اور ٹرمپ کو نامزد کیا اور سارے پٹواری شروع ہو گئے تھے. اس میں مصلحت ہے کیونکہ وہ ایران کی جنگ شروع ان پر وہ حملہ روکنا چاہتے ہیں اور پھر دوسرے دن ٹرمپ نے ان پہ حملہ کر دیا. اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا. اگر وہ کہیں کہ کو مودی جی کو لے آئیں یہاں پر اور ان کو بھی شامل کروا دیں تو ان میں اب کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں رہ گئی. تو بھائی پھر جاوید ہاشمی کو بھی شامل کرو، وہ بیچارہ تو بعد میں آتا بھی رہا ہے، منتیں بھی کرتا رہا ہے، وہ تو اب مخالف بیان دینے لگ گیا ہے. وہ تو اس سے پہلے تو نہیں. جو چودھری نثار صاحب نے جس طریقے کی ننگی گالیاں آپ کو دی ہیں اس سے تو عشر اشیر بھی نہیں کہا ان کا. وہ تو چودھری صاحب، وہ تو جاوید ہاشمی صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خواجہ آصف صاحب کیوں بیچارے تڑپ رہے تھے، کیوں تل ملا رہے تھے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور ہم ہائیبرڈ نظام کے تحت چل رہے ہیں. ان کو کوئی نہ کوئی بو خوشبو لگ گئی تھی کہ یہاں یہ ہونے لگا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چودھری نثار صاحب اور خواجہ آصف صاحب، میں خواجہ آصف کا کہہ رہا تھا، ٹھیک ہو گیا، خواجہ آصف صاحب نے ہائیبرڈ نظام کے بارے میں کہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دونوں کا کس طرح کا ماضی کا تعلق رہا ہے اور ان دونوں کی کس طریقے سے کھٹ پٹ اور جنگ رہی ہے، سیاسی جنگ اور لفظی گولہ باری. اور وہ میٹنگز تک بھی نہیں رہی، نجی محفلوں تک بھی نہیں رہی، بلکہ وہ میڈیا کے انٹرویوز تک آئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب اگر جو لوگ یہ چاہتے ہیں اس کے بعد اپنا مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کوشش کی تھی کہ مجھے کسی طریقے سے نون لیگ میں واپس لیا جائے. مریم نواز صاحبہ نے سب سے زیادہ مخالفت کی. نواز شریف صاحب نے بھی، انہوں نے کہا کہ ہماری مرحومہ والدہ گئی تھیں جو اللہ بخشے کلثوم نواز صاحبہ، اور وہ گئی تھیں اور پھر ان کی بھی نہیں مانی تھی جاوید ہاشمی صاحب نے اور وہ چلے گئے تھے. ہم اس لیے نہیں. ویسے بھی نون لیگ کا وتیرہ ہے عام طور پہ. اب تو خیر وہ وتیرے شتیرے سب کچھ ہی ختم ہی ہو گئے ہیں. اب تو وہ لوٹے شوٹے جو کہتے تھے کہ جی ہم لوٹیں کو جگہ کدھر ہے، وہ ہے ادھر واش روم میں ہوتی ہے، ان کو گھراؤ کرنا، ان کو یہ کرنا وہ کرنا، مریم نواز صاحبہ کہتی تھی. تو وہ بعد میں پتہ چلا سارے لوٹے اپنی پارٹی میں لے لیے. جس نے سب سے زیادہ ننگی گالیاں دی تھی نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، ان کو لے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہو. اچھا پھر ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے یہاں، سچویشن بڑی دلچسپ ہے کہ اب مریم نواز صاحبہ امیدوار بنی بیٹھی ہیں وزیر اعظم کی. ٹھیک ہو گیا نا. اور اب اگلی دفعہ وہ کہتے ہیں میں وزیر. اب اگر چودھری صاحب آ جاتے ہیں اس پارٹی میں تو چودھری صاحب تو وزیر اعظم سے کم مانیں گے نہیں. اب یہ بلاول صاحب کے لیے بھی بڑا جھٹکا اور یہاں ادھر بھی بڑا جھٹکا، یہ بڑا مسئلہ. ہاں البتہ یہ ہے کہ شہباز صاحب سے کہیں کہ جی بالکل آپ الگ ہو جائیں گے، جی بسم اللہ. ان میں بٹن ہی کوئی نہیں ہے ریزسٹنس والا، نہ والی تو صورتحال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہیں کہ جی بسم اللہ میں تو الگ ہو جاتا ہوں، آپ چودھری صاحب کو بنا دیں. تو وہ کتنا پرکشش سہانا دن ہوگا، کیا سہانا موسم ہوگا، موسم بہار کا، کہ جب سارے عطا اللہ تارڑ صاحب بھی ساتھ گئے تھے آج کی ملاقات میں، جب سارے نون لیگ والے ماشاءاللہ چپ کر کے چودھری نثار علی خان صاحب کو ووٹ دیں گے. ماشاءاللہ کیا کہنے. ٹھیک ہو گیا. چودھری نثار علی خان صاحب کو ووٹ دیں گے اور اس کو وزیر اعظم بنائیں گے اور مریم نواز صاحبہ منہ تکتی رہ جائیں گی. اب مقابلہ یہ ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں یہ مجھے آزما کے دیکھ لیں، میں زیادہ اچھی پالش کرتا ہوں یا پالش کرتی ہوں. مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ ہے، انہوں نے کہا آج میں چاہوں نا تو میں بھی جب یہ عمران خان کی حکومت تھی، آج میں چاہوں تو میں بھی اس عہدے پہ ہو سکتی ہوں، میں بھی وزیر اعظم بن سکتی ہوں، میں بھی عہدے لے سکتی ہوں، لیکن مجھے بوٹ پالش کرنا نہیں آتا.
بعد میں ان کو کسی نے سمجھایا، اب ان کو آ گیا ہے، اب سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہو گیا نا. تو بہرحال اب یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جو بوٹ پالش کریں گے اب اس کے نا بڑے ریپرکشنز ہوں گے، اور مستقبل قریب میں آپ کو بڑے حالات و واقعات نظر آئیں گے. اور اگر چودھری صاحب آتے ہیں نون لیگ میں تو اس میں وہ دوبارہ اس لیے تو نہیں آئیں گے نا میں وزیر داخلہ بن جاؤں، وہ دوبارہ اس لیے وہ تو آئیں گے میں وزیر اعظم بن جاؤں. وہ تو اس لیے تو ان کو پی ٹی آئی نے بڑی کوشش کی، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بڑی گہری یاری تھی. میں نے کہا یار کیوں نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کیا کریں ادھر جا کے، وہ وزیر اعظم سے نیچے تو اب مانیں گے نہیں، اور وزیر اعظم ان کو عمران خان بننے نہیں دے گا، ان کو کوئی وزیر بنا دے گا. ان کی جو طبیعت ہے ان کو صرف یہ کر سکتے ہیں، ان کو نواز شریف صاحب سہ سکتا ہے، ان کو برداشت کر سکتا ہے، وہ تو ان کو برداشت نہیں کر سکتے. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو بہت ساری چیزیں اب ہیں، اب بہت سارے پروز اینڈ کانز ہوں گے، بہت ساری اس کی نیٹی گریٹی، اس کی تفصیلات آئیں گی. اب اس میں پتہ چلے گا کہ یہ اب ملاقات کے فردر کیا. اب یہ کوئی بہت بڑے کوئی اکانومسٹ تو تھے نہیں، نہ کوئی فوتگی یا ماتم ہوا تھا کہ وہ وہاں پر تیمارداری کے لیے گئے تھے، نہ ان کے گھر کوئی اور فنکشن ہوا تھا، نہ کسی کن کے کہنے پہ گئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، چودھری صاحب کن کے منظور نظر ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یہ مجبوریاں جو ہیں نا ماشاءاللہ جس طریقے سے جس ناج پہ نون لیگ کو لے آئی ہیں. اب میں ایک بندہ مجھے بڑی کام کی بات کر رہا تھا اور بلکہ میں جو ہے نا میں بتا دیتا ہوں، اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہے. میری مسز میرے ساتھ وہ ویلاگ بھی کرتی ہیں، اب پھر بھی وہ شروع کریں گی، مطلب وہ کچھ مصروفیات بیچ میں آ جاتی ہیں تو بچوں کی، تو وہ پھر بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. اس دن یہ جو ٹرمپ کا یہ وہ معاملہ آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ جو ہے نا سال سے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے، اور اب پریکٹیکلی آپ نے اس یہودی کو نامزد کر دیا کہ جس نے غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں پر بم برسائے. اب نیتنیاہو اور ٹرمپ میں کیا فرق ہے؟ یہ تو کوئی کہے تو بکواس ہے ساری، ٹھیک ہو گیا نا. کوئی کہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ احمقوں کی جنت میں نہیں، احمقوں کی جہنم میں رہتا ہے. وہ کوئی کہے کہ جی نیتنیاہو سے، میں تو ٹرمپ کو بڑا مجرم سمجھتا ہوں نیتنیاہو سے، ٹھیک. جو کہتی کہ ساری زندگی نون لیگ والے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے اور وہ خود ہی بن گئے. مطلب بات تو بہت لاجیکل بات تھی. میں نے کہا ہم لاجیکل بات کرتے ہیں، ایسی کوئی بات. میں نے کہا یار بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ایسے ہی ہے کہ یہاں پر جب آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے ہوتا آگے میں یہ کہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.